मार्कों का अहवाल। तो इसके ताल्लुक से आज गुफ्तगू करेंगे। मैंने जैसा कि अभी अर्ज किया, नेटवर्क की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है अभी ये की क्लास में, बहुत जहमत थी। तो आप लोगों को भी जब तक नेटवर्क साथ दे रहा है इंशाल्लाह बात होगी। और इससे पहले मैं जो क्लासेस में बात कर चुका हूं उसको आप लोग रिवीजन भी करेंगे, और वो जो लेक्चर्स हैं वो तकरीबन तमाम लेक्चर्स जब इंटरनेट ने साथ दिया है और आप लोगों से इंटरनेट के जरिए गुफ्तगू हुई है, वो रिकॉर्ड करके डिपार्टमेंट का यूट्यूब चैनल, ठीक है, KMC उर्दू करके, इसके बारे में आप लोगों को मालूम है या नहीं? डिपार्टमेंट का यूट्यूब चैनल है, ये जानते हो? अनम्यूट करो माइक। कौन कौन है? अबू फहद, आफरीन, इकराम अली, जुहैर, मोहसिन, मालूम है? फेसबुक पे जाके टीचर का नाम भी आप डाल सकते हैं, मिसाल के तौर पर डॉक्टर सोबान सईद करेंगे या डॉक्टर मुर्तजा अली अथर डालेंगे, आ जाएगा, मुर्तजा अथर डालेंगे यूट्यूब पे। ये इसके लिए, इसके पीछे एक मकसद भी है, और यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने, खासकर VC साहब ने इस बात पे जोर भी दिया है। और वो चीजें, वो बात मैं आप लोगों के सामने भी अर्ज कर दे रहा हूँ कि इसका एक मकसद ये भी है, रिकॉर्डिंग जो ये हो रही है ऑनलाइन क्लास की, कि जो लोग क्लास में इसकी एक वजह ये है, मैं अर्ज कर रहा था कि जो तालिब इल्म किसी मसरूफियत की वजह से, किसी परेशानी की वजह से कोई क्लास अटेंड नहीं कर पाया है, या किसी मौजू पर उसने क्लास अटेंड नहीं करी है, तो वो जाकर यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को, रिकॉर्डिंग को देख सकता है। और आपका जो कंसर्न टीचर है जो आपको पढ़ा रहा होगा, वो मौजू, उसका पूरा लेक्चर आप वहां पर सुन लेंगे। अब आ जाते हैं जो आज गुफ्तगू करनी है उस पर। अदब के अदबी मारिकों का अहवाल, इस पर एक पूरी किताब भी है। याकूब आमिर है उसके मुसन्निफ, उनकी किताब, उसका उन्वान ही है उर्दू के अदबी मारिके। इसी तरह से मुख्तलिफ शुरा और उदबा के दरमियान जो मार्का आराइयां हों, है ना। मार्के से मतलब ये है यहाँ पर कि गिरोह है, एक उस्ताद शायर। बहुत प्रॉब्लम है, मैंने कहा ना आज यही हो रहा था, और नेट के ही हम लोग मरहूने मिन्नत है, क्या करें। अब जिस गाड़ी पे चल रहे हैं उसका फ्यूल खत्म हो गया है, डीजल, तो उसमें अब कुछ अभी किया नहीं जा सकता फिलहाल, टायर भी पंक्चर है सब नेट का, ठीक है। सर ये आज ही ऐसा हो रहा है या रोजाना ऐसा होता है? मतलब उधर नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है या अबे ऐसा तुम्हारा हो रहा है? क्लास तो मैं रोज ले रहा हूँ। नहीं सर, इस वक्त की बात कर रहे हैं, मतलब अरे तो कितनी देर आज ये हुई? आज थोड़ी सी देर प्रॉब्लम हो गई हो है, 3 रहा के जगह है मैंने आज या 4 बजे रोज तो आपकी नहीं? क्लास शेड्यूल करी है। मुझे खुद आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। MA की क्लासेस तो ज्यादातर हो गई, रिकॉर्ड भी हो गई हैं, तभी वो मैंने डाले हैं लेक्चर। और आप लोगों से कह रहा हूँ कि जिनके छूट गए हो वो वहां पर जाके डिपार्टमेंट का जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पे मौजूद है, वो लेक्चर देख सकते हैं किसी भी उस्ताद के। इसका एक ये मकसद है, ये खासकर VC साहब ने कहा भी है, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने अर्ज कर दिया। तो जाहिर सी बात है, जब क्लास हो पा रही तभी तो कर रहे हैं। ये आज जहमत, आज हमारे तरफ आंधी वगैरह भी बहुत आई है, और कभी भी हो सकता है यार ये नेटवर्क वगैरह का क्या किया।
چلیے جی ابھی جی بات ہو جی رہی تو یہ کہہ رہا تھا تھوڑی سی بات کر کے ختم کریں گے، آج کلاس ہو نہیں پائے گی، سمجھیے مجھے 2 گھنٹے ہو گئے وقت خراب کرتے، گھر بالکل ہاسپٹل بنا ہوا ہے، سب کی طبیعتیں خراب ہیں، کیا حال ہو رہا ہے۔ چلیے بہتر عرض یہ کر رہا تھا کہ اردو کے ادبی مار کے یہ پوری کتاب یعقوب عامر صاحب کی، اس کا بھی آپ لوگ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس کے تعلق سے چند اہم جو مارکہ آرائیاں رہی ہیں اس پہ گفتگو کریں گے، دلچسپ چیز ہے۔ لکھنؤ کے اندر یہ زیادہ رہی ہے۔ ہوتا کیا ہے، میں نے ابھی جیسا کہ کہا کہ لکھنؤ کے اندر تعداد بہت زیادہ تھی ایسے شعراء کے جن کے درمیان بہت کمپٹیشن تھا، مسابقت تھا، کبھی کبھی وہ منفی بھی ہو جایا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ لکھنؤ کے تعلق سے میں تمہید کے طور پر یہ بات کر چکا ہوں کہ لکھنؤ کی جو معاشی، ثقافتی اور سیاسی فضا تھی وہ بھی اس طرح کے مارکوں کو ہموار کر رہی تھی۔ وہ کیسے کہ لکھنؤ کے زیادہ تر حکمران، نوابین، لکھنؤ میں حالانکہ بادشاہ بھی ان کو کہا جاتا تھا، وہ خود ادب اور فنون لطیفہ کے دلدادہ تھے۔ اکثر لوگ خود بھی کلام کیا کرتے تھے، تخلیقی صلاحیت کے حامل تھے۔ ظاہر سی بات ہے تو دربار میں فنکاروں کی، شاعروں کی اور دوسرے صنعتکاروں کی کافی تعداد جمع رہتی، ٹھیک ہے۔ یہ آصف الدولہ جنہوں نے لکھنؤ کو آباد کیا، ایک نیا شہر بنایا اور دارالسلطنت، اس سے پہلے شجاع الدولہ کے عہد تک اودھ کی دارالسلطنت فیض آباد تھی، مگر آصف الدولہ خود آئے۔ وہ خود بہت شوقین تھے عمارت سازی کے، موسیقی کے، ادب کے، ان ساروں چیزوں کا، اور یہ سلسلہ پھر آگے تک جاری رہتا ہے۔ تو دربار میں یہ کمپٹیشن ہوتا تھا شاعروں میں کہ نوابین کے، عمرا کے، وزراء کے، یا جو اہم لوگ ہیں، خواص ہیں، ان کے قریب کون رہے گا۔ ہر شخص کو اپنی تعریف پسند ہوتی ہے، واہ واہ پسند ہوتی ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو یہ شاعروں کے درمیان بھی تھا یہ کمپٹیشن کہ کون حکمرانوں کے زیادہ قریب رہتا۔ دوسری چیز یہ ہوتی تھی کہ انعام و اکرام بھی ملتا تھا، خلط بھی ملا کرتی تھی، تو ایک طرح سے ذریعہ معاش بھی ہوتا تھا۔ تو کوئی ایک بڑا استاد شاعر، اور لکھنؤ میں کافی اساتذہ ہو گئے تھے، اسی عہد کا ایک دوسرا شاعر ہے، وہ بھی استاد شاعر ہے۔ اس وقت تک شعراء کے استاد جو شاعر ہوا کرتے تھے ان کے شاگردوں کی تعداد بھی کافی ہوا کرتی تھی، تو جتنا دو شعراء کے بیچ میں چشمک رہتی تھی اس سے زیادہ ان کے شاگردوں کے بیچ میں رہتی تھی، جس کی وجہ سے لکھنؤ دبستان میں ادبی مارکے کافی ملتے ہیں۔ حالانکہ اس کی شروعات آپ دیکھیں گے کہ یہ ہر زمانے میں رہی، میں نے عرض بھی کیا، اور فیلڈ میں رہی، اور ایک اچھی چیز ہے، رہنی بھی چاہیے، بس مثبت رہے، منفی نہ۔ آپ لوگوں کے درمیان بھی رہنا چاہیے، طالب علموں کے درمیان، اسی طرح سے اسپورٹ پرسن ہے، جب تک کمپٹیشن نہیں رہے گا اپنے آپ کو نکھار نہیں پائے گا، بہتر نہیں کر پائے گا۔ اساتذہ کے درمیان بھی رہنا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو دکن میں بھی تھی، ایسی بات نہیں ہے، جہاں سے اردو شاعری کی شروعات ہو رہی ہے، ایک طرح سے دو بڑے شاعر ہیں تو آپس میں ایک ہی عہد میں یہ رہتا ہے کہ بھائی کون بڑا شاعر ہے، اور اپنے آپ میں
ہر شاعر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ دہلی میں مثال کے طور پر غالب اور شیخ ابراہیم ذوق، ان میں آپس میں چشمک تھی۔ اس سے پہلے چلے جائیے میر تقی میر کے عہد میں، تو میر تقی میر اور مرزا محمد رفیع سودا، ان دونوں شعراء کے درمیان کیونکہ ہم عصر ہیں، مولانا محمد حسین آزاد نے لکھا ہے دونوں کے بارے میں کہ میر کی شاعری آہ، سودا کی شاعری واہ۔ لکھنے کے پیچھے ان کا مقصد کیا تھا کہ میر کی شاعری خصوصاً ان کی غزلوں مثنویوں میں یاس ہے، افسوس ہے، غم، حقیقت ہے۔ کافی اشعار ایسے آپ کو ملیں گے، قنوتیت ہے، لیکن صرف یہی نہیں ہے، کافی مقدار میں۔ اس وجہ سے مولانا محمد حسین نے ان کی شاعری کو آہ کہا۔ سودا نے کیونکہ قصیدے کے سب سے بڑے اردو قصیدے کے شاعر مانے جاتے ہیں، اور سودا نے قصیدے جو لکھے ہیں وہ عرفی اور خاقانی، جو فارسی میں بڑے قصیدہ نگار ہیں، اکثر ان کا اتباع کیا ہے۔ ان کے قصیدے جو ہے بلند پایا ہے۔ قصیدے میں کیا ہوتا ہے کہ قصیدے میں مدح سرائی ہو رہی ہوتی ہے، اور اچھا قصیدے کے لیے طریقہ کار بھی اس وقت کیا تھا، اسی لیے دیکھیے قصیدے کا زوال ہو گیا اس صنف کا، کیوں کہ اس کا تعلق درباروں سے تھا، تو اب نہ دربار رہے نہ دربارداری رہی، قصیدہ اپنے آپ اس کی اہمیت اور وقت کم ہو گئی، لوگوں نے لکھنا کم کر دیا۔ مگر جب تک بادشاہت تھی، دربار باقاعدہ سجتے تھے، تو وہاں پر ثناخواں یا مداحخوان ہوتے تھے، قصائد لکھ کے لاتے تھے۔ اچھا صرف لکھتے ہی نہیں تھے، اکثر شعراء دربار میں بلند آواز میں پڑھتے تھے، تو قصیدہ خوانی ہوتی تھی۔ تو اب وہاں پر جس کی شان میں لکھا جا رہا ممدوح بھی موجود ہے، مادے جو قصیدہ کر رہا وہ بھی موجود ہے، اور سامعین بھی موجود ہے۔ اب دربار کے اندر سامعین بھی کیسے ہوں گے آپ سمجھ سکتے ہیں، خواص کا مجمع ہوتا تھا، بھائی کوئی عوام الناس نہیں ہوگا نا، کوئی فقیر تھوڑی دربار کے اندر جا کے بیٹھا ہوگا مشاعرہ سن رہا ہوگا، کوئی ایک عام چھوٹا سا کوچا لگانے والا، خومچا لگانے والا یا ٹھیلے والا یا سبزی فروش وہ دربار کا حصہ نہیں ہوگا۔ سامعین کون ہیں؟ وزیر ہیں، دربار سے وابستہ اور دوسرے عمرا ہیں، دانشور حضرات ہیں، دوسرے شعراء ہیں۔ تو پورا زور لگاتا تھا سنائی کے لیے شاعر کہ بھائی تعریف بھی ہو سکتی ہے اور بے عزتی بھی ہو سکتی ہے۔ جس کی تعریف کر رہے ہیں وہ خود بیٹھا ہے، بہادر شاہ ظفر خود سنا کرتے تھے، اور جو قصیدہ کہہ رہا ہوتا تھا شیخ محمد ابراہیم ذوق، یہ ایک ایسا شاعر ہے جس نے سارے قصائد جو ہیں جس کے دربار دہلی سے وابستہ، شیخ محمد ابراہیم ذوق پر وہ قصیدہ پڑھ رہے ہیں، بادشاہ سلامت خود بیٹھے ہوئے ہیں۔ بادشاہ کے کلام کی اصلاح بہادر شاہ ظفر کی بھی کیا کرتے تھے ذوق صاحب، تو ان کی عزت بہت بادشاہ کرتے تھے، مگر تمام اس وقت کے اور بھی اہم شعراء بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ایسی صورتحال میں پڑھ رہے ہیں ذوق قصیدہ، تو قصیدہ آدمی بہت اچھا کہنے کی کوشش کرتا تھا، بلند آہنگ پہ، کہ آدمی کو واہ واہ ایک دم سے نکل جائے، ایسے آپ الفاظ کا استعمال کریں، ایسی خوبصورت تشبیہات کا استعمال کریں، ایسی شعری جمالیات کو استعمال کریں کہ آدمی کو واہ نکل جائے، تو تعریف ملے گی، انعام و اکرام ملے گا، یہ تمام چیزیں رہیں گی۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ واہ واہی ہوگی، تو سودا کو، شاعری کو واہ واہ ہمیشہ قصیدے کا شاعر مانا گیا،